हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आपका उर्दू बाई स्ट्रेंजर सर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने उर्दू की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, जो कि ज़ीरो से लेकर हाई लेवल तक को आपको उर्दू ग्रामर से रूबरू कराया जाएगा। इसमें इसी सीरीज की आज मैराथन क्लास होने वाली है, जो कि 5वां दिन है। 5वें दिन की मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें आपको सभी सनातों के बारे में जानने को मिलेगा। सभी सनात हैं क्या, कितनी हैं, क्या होती हैं, किसमें कौन सी बातें आती हैं, और एक्सप्लेनेशन के साथ प्लस एग्जाम्पल के साथ आपको सभी सनातों के बारे में आज के क्लास में जानने को मिलेगा। इससे पहले की वीडियोस बना दी गई हैं, इसके पहले के क्लासेस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियोस को देख लें, उसके बाद ये आपको ये वाली वीडियो समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके पहले की वीडियोस में इल्म बयान के बारे में बताया गया है, आज इल्म बदी की सभी सनातों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इल्म बदी। इससे पहले इल्म बयान पढ़ाया गया था। इल्म बयान में आपको सभी उसके अरकान बताए गए थे। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग इल्म बदी। इल्म बदी क्या होता है? वो इल्म जिससे कलाम की लफ्जी और मानवी खूबियाँ मालूम हो जाएं। वो इल्म एकदम आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल एंड ईजी एक्सप्लेनेशन। वो इल्म है इल्म बदी, वो इल्म है जिससे कलाम की लफ्जी और मानवी खूबियाँ मालूम हो जाएं। यानी सीधे सीधे जान लीजिए, आपको कुछ लिखा हुआ है, अगर कुछ लिखा हुआ है, कोई शेर, कोई अशार, कोई नज़्म, कोई गज़ल, कोई कसीदा, कोई मरसिया, कुछ लिखा हुआ है, आपने लफ्ज़ पढ़ा, शेर में लफ्ज़ पढ़ा, उसके बाद उसको लफ्ज़ जो लिखा हुआ है उसी से आप समझ लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये लफ्ज़ी हो जाएगा। खाली लफ्ज़ पढ़ा, वर्ड पढ़ा और वर्ड को ही समझ लिए, तो वो आपके लिए सनाए लफ्ज़ी हो जाएगा, लफ्ज़ी हो जाएगा। ठीक है। और मानवी, आपने वर्ड पढ़ा, वर्ड की पीछे की मीनिंग जानी, मीनिंग जाने के बाद आपने अपने वर्डों में उसको तशरीह की, ये मानवी हो गया, जिसको थिंकिंग बोलते हैं। जो चीज़ खाली दिखती है वो लफ्ज़ी है, जो चीज़ नहीं दिखती है या जो चीज़ लफ्ज़ों के पीछे की मानी होती है वो मानवी कहलाती है। तो इसकी दो किस्में होती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इल्म बदी की तशरीह क्या है। तो इल्म बदी वो इल्म है जिससे किसी कलाम की लफ्ज़ी यानी कोई अशार, कोई शेर, कोई चीज़ लिखी हुई है, उसको समझ लेना, उसके लफ्ज़ को पढ़ना और लफ्ज़ के ज़रिए उसकी मानी निकाल लेना, वो सिर्फ इल्म लफ्ज़ी हो सनाए लफ्ज़ी हो जाएगा। और लफ्ज़ मानवी क्या है? उसके पीछे की मानी जानकर फिर अपने लफ्ज़ों में तशरीह करना, तो ये क्या हो जाएगा? ये इल्म मानवी, सनाए मानवी हो जाएगा। जैसे अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। तो इसमें तो शाहीन है, शाहीन से तो वो अपनी बात कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी मुराद क्या है? वो अपने समाज को क्या बताना चाहते हैं, अपने लोगों को, अपनी कौम को क्या बताना चाहते हैं, ये उनकी मानी बाईद की मानी निकाली जा रही है। यानी जो एक लफ्ज़ी मानी है वो तो ठीक है, लफ्ज़ी मानी तो सामने से पता चली जा रही है कि तू शाहीन है, तुम्हारा काम परवाज़ करना है, तुम्हारा काम उड़ना है, और तुम्हारे सामने अभी आसमां और भी हैं, सीधी सीधी पता चल गई इसकी बात। लेकिन जो मानवी निकल रहा है, उसका जो मानी निकल रहा है, उसके बारे में जानकारी करना, उसके बारे में जानना, वो इल्म लफ्ज़ी में, इल्म मानवी में आएगा, सनाए मानवी में आएगा। जो चीज़ आपके सामने नहीं है, आप उसको पढ़ रहे हैं और पढ़कर खाली समझ ले रहे हैं, वो लफ्ज़ी हो गया। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं और उसके पीछे की मानी जानने के बाद उसकी तशरीह कर रहे हैं, वो सनाए मानवी हो गया। ठीक है। सनाए लफ्ज़ी। शेर में अब देखते हैं सनाए लफ्ज़ी क्या है। शेर में जो खूबी लफ्ज़ों के ज़रिए मालूम की जाती है उसे सनाए लफ्ज़ी कहते हैं। यानी जो चीज़ लफ्ज़ अभी पढ़ाया है कि लफ्ज़ के ज़रिए जो चीज़ पता चल जाए, लफ्ज़ के ज़रिए ही खाली मालूम कर लो बस, वही हो गया सनाए लफ्ज़ी। अब उसके बाद क्या है? उसकी ठीक उल्टा क्या है? लफ्ज़ों के मानी जानना। सनाए मानवी में क्या है? शेर में जो खूबी मानी के ज़रिए मालूम हो,
معنی اس کی نکالو، معنی سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے وہ ثنائے معنوی ہے۔ جو شعر میں جو خوبی معنی کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے اسے ثنائے معنوی کہتے ہیں۔ لفظی آپ جو پڑھ لے رہے ہیں وہ سمجھ لے رہے ہیں لفظ کے ذریعے خالی اپنے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آشیاں، اور بھی اگر سیدھے سیدھے آپ اتنا ہی سمجھ گئے تو آپ جان جائیں گے کہ شاہین سے بولا جا رہا ہے تمہارا کام اڑنا ہے اور تم ہمیشہ اڑتے رہو، آپ اتنا سمجھ گئے۔ لیکن تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں، اگر یہ آپ نے اس کی میننگ نکالی تو اس کی تشریح کرتے ہوئے 2-3 گھنٹہ لگ جائے گا، 2-3 پیج فل ہو جائے گا، لیکن اس کی تشریح پوری نہیں ہو پائے گی۔ تو اس طرح اس کی معنی نکل رہی ہے۔ تو ثنائے لفظی میں سیدھی سیدھی میننگ جو نکل جا رہی ہے وہ ثنائے لفظی ہو گیا۔ ثنائے معنوی میں جو شعر کی خوبی معنی کے ذریعے معلوم ہو جائے اسے ثنائے معنوی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اگر نہیں آئی ہیں تو ایک بار کمنٹ کیجئے یا پھر پیچھے جا کر ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کیا ہے ثنائے لفظی۔ ثنائے لفظی کے بھی کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ پارٹس ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اس کے بھی۔ ثنائے لفظی میں کیا کیا ہے؟ صنعت تجنیس، صنعت تجنیس، اس کے بعد کیا ہے صنعت استقاق ہے، یہ استفاق غلط لکھا ہوا ہے، استقاق فے نہیں، یہاں پر ایک نقطہ اور رہنا چاہیے تھا، اشتقاق، صنعت اشتقاق۔ اگر آپ کو بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو میرے ساتھ بولیں آپ، صنعت تجنیس، صنعت اشتقاق، صنعت تنسیق الصفات، صنعت تنسیق الصفات، صنعت سیاقت الاعداد، صنعت سیاقت الاعداد۔ کیا کیا ہے؟ ایک بار اگر آپ کو بولنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ میرے ساتھ بول سکتے ہیں۔ صنعت تجنیس، صنعت اشتقاق، صنعت تنسیق الصفات، صنعت سیاقت الاعداد، ٹھیک ہے؟ یہ صنعت لفظی جو مطلب سیدھے سیدھے ہم کو پتہ چل جا رہا ہے، یہ اس کے ارکان ہیں، ان کے پارٹس، اس کے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ تو صنائے معنوی کے بھی کچھ پارٹس ہوں گے، اگر صنائے لفظی کے پارٹس ہو سکتے ہیں تو صنائے معنوی کے بھی کچھ پارٹس ہوں گے۔ اب اس کے کیا ہیں؟ صنعت مبالغہ نہیں ہے، یہاں پر یہ مبالغہ غلط لکھا ہوا ہے تو اس کو وہ کر دے رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ چلیے ہاں، تو صنعت تضاد، صنعت تضاد، صنعت تضاد میں کیا ہے؟ صنعت تضاد میں دیکھیے، صنعت تضاد یہ اس کی معنوی کی قسمیں ہیں، صنائع معنوی کی قسمیں ہیں صنعت تضاد۔ دوسری ہے صنعت مرات النظیر، تجاہل عارفانہ، مبالغہ، صنعت ایہام، صنعت تعلیل، اور یہ حسن تعلیل بھی اس کو بولتے ہیں۔ صنعت تعلیل جو لکھا ہوا ہے، صنعت تو ہے ہی لیکن اس کا نام ہے حسن تعلیل، جیسے حسن لکھا جاتا ہے ویسے حسن تعلیل، صنعت تلمیح، ٹھیک ہے؟ تو کیا کیا ہو گیا؟ اس کے معنوی میں 7 پارٹس ہیں، مطلب 7 ہیں اس میں۔ پہلا کیا ہے؟ صنعت تضاد، صنعت تضاد ہو گیا، صنعت ایہام ہو گیا، صنعت مرات النظیر ہو گیا، حسن تعلیل ہو گیا، جاہل عارفانہ ہو گیا، تلمیح ہو گیا اور مبالغہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے 7 پارٹ ہیں۔ اب ایک ایک کر کے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صنائع لفظی سے پہلے شروع کرتے ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنوی۔ پہلے صنائع لفظی کے سبھی ارکان کو دیکھیں گے، اس کے بعد صنائع معنوی کے ارکان کو دیکھیں گے۔ تو صنائع لفظی کے ارکان میں سب سے پہلے ارکان کون سا ہے؟ تجنیس، صنعت تجنیس۔ صنائع لفظی کے ارکان میں صنعت تجنیس سب سے پہلے ہے۔ شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے، شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں، شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں تو وہ کیا ہے؟ تجنیس صنعت کا اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے جان دی، جان میں نے دے دی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو جان تھی دی ہوئی اسی کی تھی، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، ایک منٹ، ٹھیک ہے؟ میں نے جان دی، ٹھیک ہے؟ میں نے جان دی، ہے نا؟ جان دی، یہاں سے ایسے کر دے رہے ہیں، جان دی، جان دی، میں نے جان دے دی، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے؟ جان دی، ہے نا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، میں نے جان دے دی ہے لیکن وہ جان جو دی ہوئی تھی کسی نے مجھے دیا تھا، وہ اسی نے دیا تھا جس کے لیے میں نے اپنی جان دے دی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مطلب اسی کی جان تھی اس کو دے دیے تو کوئی حق ادا ہی نہیں ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہاں پر دی اور دی یہ دونوں ورڈ ہیں، اور حق
ہے نا یہ 2 بار آئے ہیں شعر میں. جب ایک ہی لفظ 2 بار آئیں اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں. اب دیکھو یہاں پر دی یعنی میں نے جان دے دی، یہ والا دی ہو گیا، اور دی ہوئی اسی کی تھی مطلب اس نے مجھے دیا، تو دونوں کی معنی الگ نکل رہے ہیں. حق تو یہ ہے، ایک تو حق مینس سچائی، مطلب حق مینس سچائی، حق تو یہ ہے. اور حق یہ والا حق مینس کیا ہوتا ہے؟ یہ والا حق مینس ہوتا ہے ہم کسی کا حق کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا اس نے میرا حق کھا لیا، یا کوئی قرض دار ہے تو اس کے اوپر اس کا حق ہے پیسہ دینا، ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ حق والا ہو گیا. کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے یہ کرنا، جس کے اوپر فرض ہو. تو یہ بول رہے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی تھی، جو میں نے جان دے دی ہے وہ دی ہوئی اسی کی تھی. اور سچائی تو یہ ہے کہ میرا جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا، کیونکہ اس نے ہی مجھے وہ والی جان دی تھی جو میں نے اس کو دے دی ہے. تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، حق میں نے ادا کر ہی نہیں پایا. میں سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ حروف نہیں سوری صنعت تجنیس ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تمہاری مانگ ہو دل مانگ لے گی. تمہاری مانگ تو، یہاں دو ہو نہیں ہے تو، تمہاری مانگ تو دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے. اب یہ دیکھو ایک مانگ یہ والا مانگنا، ایک مانگ یہ وہ والا، مطلب جو بال ہوتا ہے بال کے بیچ میں ایسے 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 نکل ہی رہتی ہے نا مانگ، ایک وہ والی مانگ ہے. تمہاری مانگ تو دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک وہ والی مانگ اور یہ والا مانگ ہو گیا. تو یہ 2 لفظ آئے اور دونوں کی میننگ الگ نکل رہی ہے، دونوں کے معنی الگ نکل رہے ہیں، دونوں کے پریزنٹیشنز الگ ہیں. تو کیا ہے؟ صنعت تجنیس ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. صنعت تجنیس ہو گیا ہے. صنعت اشتقاق دیکھتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے نمبر کی ہے. صنعت اشتقاق، جب کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ایسے آئیں جو ایک ہی لفظ سے بنے ہوں، مطلب کوئی ایک لفظ سے بنا ہو اور بار بار آئے، 2 لفظ آئیں یا 2 سے زیادہ لفظ آ جائیں، ہے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اشتقاق صنعت کا استعمال کیا گیا ہے. اس میں جب کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ایسے آئیں جو ایک ہی لفظ سے بنے ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسانا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے. کیا مطلب؟ اب ایک ہی ورڈ سے دیکھیے، یہاں پر ایک ہی الفاظ سے دیکھیے بنا ہوا ہے. دل کا اجڑنا کھیل سہل نہیں، سہل سہی، دل کا اجڑنا سہل سہی، سہل اور سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسانا، بستی سے بسانا، بستے بستے، ہے نا. یہ جو ورڈ ہیں یا جو الفاظ دکھ رہے ہیں یہ سبھی ایک ہی لفظ سے بنے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ یہاں صنعت اشتقاق کا استعمال کیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اصل و شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں. دوسری اگزامپل کیا ہے؟ اصل و شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں. یہاں میم رہے گا، یہاں دیکھو ٹائپنگ میں تھوڑا مسٹیک ہوئی ہے. اصل و شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب سے. ٹھیک ہے. حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب سے. تو یہ صنعت اشتقاق ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں صنعت تنسیق الصفات. ٹھیک ہے. امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگے آ رہا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر لائک سبسکرائب کر ہی دیے ہوں گے آپ لوگ، نہیں کیے ہیں تو کر دیجئے. صنعت تصنیف الصفات. ٹھیک ہے. صنعت تصنیف الصفات. اب کلام میں ایسے الفاظ لانا جس سے کسی شخص کی ایک کے بعد دیگر خوبیاں ترتیب وار ظاہر ہوں. مطلب ایسے الفاظ لانا جس سے کسی آدمی کی، کسی انسان کی، کسی بھی چیز کی مطلب خوبیاں پتہ چلتی رہے. ہاں وہ بہت زیادہ بہادر ہے، خوبصورت ہے، ہنرمند ہے، ایسا چیزیں، ایسے الفاظ لے کر آنا جس سے اس کی طاقت کا بھی اندازہ لگے، بہادری کا بھی اندازہ لگے، اس کی ذہانیت کا بھی اندازہ لگے، وہ کتنا ذہین ہے اس کا بھی پتہ چلتا رہے، ہے نا. تو یہ سب پتہ چلتے رہے، مطلب دیگر خوبیاں، اس کے کئی خوبیاں پتہ چلتی رہے. تو وہ صنعت تنسیق الصفات کا اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے. جیسے بیٹوں کو میرے بھیج کے چاروں دلیر ہیں، جنگ آزما ہے، سور ہیں، سنور ہیں، شیر ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بیٹوں کی سبھی خوبیاں پتہ چل جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی، خردمند. ٹھیک ہے.
یہ خوبیاں پتہ چلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا استعمال کیا گیا ہے کس صنعت کا؟ تنسیق الصفات صنعت کا استعمال اس میں کیا گیا ہے جو کہ صنائع لفظی میں آتے ہیں. ابھی صنائع لفظ ٹھیک ہے. تو صنعت سیاقۃ الاعداد اس میں ہے وہ صنعت جس میں شاعر گنتی یا عدد کا نام لے کر بیان کرتا ہے. کیا ہے؟ کوئی گنتی آ جا رہی ہے، آسان بھاشا میں سمجھ لو کہ کوئی گنتی آ جا رہی ہے نا، کوئی گنتی کوئی بھی گنتی آ جا رہی ہے 4 5 6 جیسے 420 کچھ لوگ بول دیتے ہیں. دو چار لوگ ایسے ہیں، جیسے ایک شعر ہے کہ 2 4 لوگ میری زندگی میں ایسے ہیں میں ان کو پھول بھی بھیجوں تو بد دعا دیں گے. یہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، کسی شاعر کا، اچھا شعر ہے. تو یہ اس میں کیا بتایا گیا؟ 2 4 لوگ ایسے ہیں میری زندگی میں، 2 4 لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 4 جو آ گیا ہے اس میں صنعت سیاقۃ الاعداد کا استعمال کیا گیا ہے. اس میں کیا ہے؟ وہ صنعت ہے جس میں شاعر گنتی یا عدد کے نام لے کر بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. رہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے. رہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے. اس میں 2 4 بہت سخت مقام آتے ہیں. 2 اور 4 یہ جو آ گئے ہیں اسی وجہ سے اس میں پتہ چل گیا ہے کہ صنعت سیاقۃ الاعداد کا استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. سیاقۃ الاعداد کے بعد سیاقۃ الاعداد کے بعد 5ویں نمبر پر محملہ ہے. محملہ غیر منقوطہ جس کو بولتے ہیں محملہ. یہ دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی ہے. ایک منٹ. ہاں یہ کیا ہے؟ 5ویں نمبر پر ہے. 5ویں نمبر پر یہ 5واں صنعت محملہ. صنعت محملہ میں کیا ہے؟ صنعت محملہ یہ صنعت وہ ہے جس میں شاعر شعر میں کوئی نقطہ دار الفاظ کا استعمال نہیں کرتا ہے. اور ایگزامپل ہے اور کس کا آسرا ہو سا گروہ اس راہ کا آسرا اللہ کا ہے، اللہ کا اور آل رسول اللہ کا. اس میں کوئی بھی نقطہ دار الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صنعت محملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر دھیان دیجیے کہ صنائع لفظی جتنا تھا جو ہم خالی پڑھ کر جان جا رہے ہیں صنائع لفظی، وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے. پورے سے تھے جس کو ہم خالی پڑھیں گے اور سمجھ لیں گے صنائع لفظی ہے. لیکن اب جو جس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے، جس کے پیچھے کی معنی نکالیں گے، معنی کے پیچھے کی تشریح نکالیں گے، اس کے بعد شعر کو سمجھیں گے تو وہ صنائع معنوی میں آئے گا. اب صنائع معنوی یہاں سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صنائع معنوی کی پہلی صنعت کیا ہے؟ پہلی صنعت ہے تضاد. ایک منٹ شاید چھوٹ گئی ہے وہ. تو صنعت تضاد میں کیا ہے کہ دیکھو صنعت تضاد شعر میں ایسے لفظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، مطلب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں. ٹھیک ہے. صنعت تضاد صنائع معنوی کی پہلی ارکان کیا ہے؟ صنعت تضاد. ٹھیک ہے. ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی تھی اس کو دھیان مت دیجیے گا. تو صنائع معنوی میں کیا ہے کہ صنعت تضاد پہلی ارکان ہے اس کے صنائع معنوی کی. اس میں کیا ہے کہ شعر میں ایسے لفظ کا لانا جو ایک دوسرے کے ضد میں ہو. ٹھیک ہے. وہ صنعت تضاد کا اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے. اس کے ایک شعر کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. میری قدر کر اے زمین سخن. ایک منٹ پھر سے لکھ دے رہے ہیں. میری قدر کر اے زمین سخن کی میں نے تجھے آسماں کر دیا.
کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے میری قدر کر اے زمین سخن، کہ میں نے تجھے آسماں کر دیا۔ یہ کیا ہے، اس میں ایک پہلا والا دیکھ لیجئے کہ پہلے میں زمین ہے، اس کے بعد دوسرے میں آسمان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک دوسرے کے متضاد حرف ہیں، الفاظ لفظ ہیں، تو اسی وجہ سے اس میں اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، چلیے اب اس کے بعد صنعت ایہام۔ صنعت ایہام کو دیکھیے کہ صنعت ایہام کیا ہے۔ صنعت ایہام میں وہم میں ڈالنا ہوتا ہے، صنعت ایہام وہم میں ڈالنا، شعر میں ایسے لفظ لانا جس کے معنی دو ہوں، ایسے شعر میں کوئی معنی لے کر آنا، ایسے الفاظ لے کر آنا، ایسے لفظ لے کر آنا جس کے معنی دو نکلیں، ایک قریب کے نکلیں اور دوسرا بعید کے نکلیں، لیکن شاعر کی مراد بعید والے سے ہی ہو، مطلب قریب والے سے نہ ہو بلکہ بعید والے سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کل جو مسجد میں جا فسا مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، میں کشف ہوش ایاب کی ہے، پروانے کلو شراب کی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے صنعت ایہام کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ اگر ایک ورڈ آ رہا ہے، کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جس کے قریب کے بھی معنی ہوں اور بعید کے بھی معنی ہوں، اور لیکن شاعر کی مراد ہمیشہ اور ہمیشہ بعید سے ہو، تو وہ اس شعر میں صنعت ایہام کا وہم میں ڈالنے والا صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میرات النظیر۔ میرات النظیر میں کیا ہے، میرات النظیر شعر میں چند ایسے الفاظ کا لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، چند ایسے الفاظ کا لانا جو آپس میں سملیرٹی رکھتے ہیں یا برابری کا مقام رکھتے ہیں۔ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا ہی گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، ساحل دریا یہ سملیرٹی رکھتے ہیں، یہ لوگ یہ برابری کا مقام رکھتے ہیں، شعر میں چند ایسے الفاظ کا لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہیں یا برابری رکھتے ہوں، تو اس ایسے شعر میں میرات النظیر صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ حسن تعلیل دیکھ لیجئے۔ اب حسن تعلیل کیا ہے کہ شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بتائی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ کوئی اور وجہ ہو، مطلب شعر میں کوئی ایسی چیز بتا دی جائے جو ایسی وجہ بتائی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ کوئی اور وجہ ہو، اور وجہ سے شعر بنایا گیا ہو اور وجہ سے شعر لکھا گیا ہو۔ جیسے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرات کی موجوں کو ساحل پہ سر پٹکنے کو بتایا گیا ہے، تو اس کی حقیقت کچھ اور ہے اور اس کی وجہ کچھ اور بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا حسن تعلیل۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا، تجاہل عارفانہ جان بوجھ کر انجان بننا۔ تجاہل عارفانہ میں کیا ہے، جان بوجھ کر انجان بننا۔ اس میں شاعر شعر میں خوبی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر انجان بنتا ہے۔ کیا کرتا ہے شاعر، خوبی صرف وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے شعر میں خوبی پیدا ہو جائے، اس لیے وہ انجان بنتا رہتا ہے۔ جیسے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں، مطلب یہ سب جان رہے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو وغیرہ چیزیں، یہ جان بوجھ کر انجان بننا ہے۔ اس میں شاعر شعر میں ایسی میں خوبی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر انجان بنتا رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہے صنعت تلمی۔ صنعت تلمی میں شعر میں کسی مشہور قصے یا کسی تاریخی یا مذہبی واقعات کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ مطلب جس شعر میں آپ کو مذہبی چیزیں پتہ چل رہی ہوں، اور یہ زیادہ تر آپ کو علامہ اقبال صاحب کے شعر میں دکھنے والی ہیں، جب آپ پڑھیں گے ان کے اشعار کو جب پڑھیں گے تو آپ ان کے والے میں آپ کو کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو ملے گی۔ بہت سے شعراء کے شعر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تلمی، بٹ علامہ اقبال صاحب والے میں کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دوا کرے کوئی، آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو اس میں کیا ہے، جہاں آپ کو اپنی مذہبی چیزوں پر اشعار دیکھنے کو مل جائیں تو وہ صنعت تلمی کا استعمال وہاں پر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں، لاسٹ والی صنعت دیکھ لیتے ہیں، صنعت مبالغہ۔ اس کے بعد ایک بار ریویژن کر کے پھر اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ صنعت مبالغہ، شعر میں کسی بات کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا جائے جو ممکن نہ ہو، مطلب ناممکن بات جس شعر میں کر دی جائے وہ صنعت مبالغہ کہلائے گی۔
ٹھیک ہے. پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیک موج تک آئی کباب تھی. ماہی مچھوارے کو بولتے ہیں، ناؤ چلانے والے لوگوں کو بھی ماہی بولتے ہیں. تو یہ بتایا گیا پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو شیخ یہاں پر ہے سین خالی بنا ہوا ہے، شعر میں شیخ کا استعمال کیا، شیخ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی. تو یہ ہوگی صنعت مبالغہ، شعر میں جو کسی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر بتایا بیان کیا جائے جو ممکن نہ ہو. ناممکن باتیں جس شعر میں آپ کو دکھ جائیں وہ ہو جائے گی آپ کی صنعت مبالغہ. تو چلیے اب ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ صنائع لفظی ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا علم بدی. سب سے پہلے ہم نے پڑھا علم بدی. علم بدی میں پھر ہم نے کیا دیکھا؟ علم بدی میں یہ دیکھا کہ وہ علم ہے جس سے کلام کی لفظی و معنی خوبیاں کا معلوم ہو جائے، مطلب کوئی چیز ہم کو پتہ چل جائے، وہی علم بدی ہے. علم بدی کے دو پارٹس ہوتے ہیں، صنائع لفظی، صنائع معنوی. صنائع لفظی کے بھی پارٹس ہوتے ہیں. صنائع لفظی کے 5 پارٹ ہوتے ہیں، جس کا پہلے کا نام ہے تجنیس، دوسرے کا نام ہے استحقاق، تیسرے کا نام ہے صنعت تنسیق الصفات، چوتھے کا نام ہے سیاقت الاعداد، پانچویں کا نام ہے محملہ یا غیر منقوطہ یا عاطلہ. اس کے بعد شروع ہوتا ہے صنائع معنوی. صنائع معنوی میں صنعت تضاد، صنعت ایہام، مرات النظیر، اس کے بعد حسن تعلیل، تجاہل عارفانہ، صنعت تلمیح، اور پھر صنعت مبالغہ لاسٹ میں جو ابھی آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایکسپلینیشن پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے. تو کیا ہے کہ علم بدی ہم نے پڑھا وہ علم ہے جس سے کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں کو معلوم ہو جائے. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صنائع لفظی، صنائع معنوی. صنائع لفظی شعر میں جو خوبی لفظوں کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے اسے صنائع لفظی کہتے ہیں، اور جو معنی کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے وہ معنوی کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے صنائع لفظی میں 5 پارٹ ہوتے ہیں. اس میں 5 والا پارٹ نہیں لکھا گیا ہے جو کہ محملہ ہے. ٹھیک ہے. محملہ مسٹیک ہوئی ہے، محملہ، جس کو غیر منقوطہ ابھی آپ پڑھ کر آئے ہیں، جس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، عاطلہ بھی اس کو بولتے ہیں. تو غیر منقوطہ سے یاد کر لیجئے. صنعت تجنیس، صنعت اشتقاق، صنعت تنسیق الصفات، صنعت سیاقت الاعداد، اور پھر محملہ یا غیر منقوطہ یا پھر عاطلہ. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ صنعت معنوی میں. صنعت معنوی میں پہلا والا تضاد ہو جائے گا. صنعت معنوی میں پہلا کیا ہے؟ تضاد ہو جائے گا. تضاد. اس کے بعد صنعت ایہام، صنعت مرات النظیر، صنعت حسن تعلیل، اس کے بعد تجاہل عارفانہ، صنعت تلمیح، اور صنعت مبالغہ. پھر ہم نے کیا پڑھا کہ پھر یہیں پر پڑھا کہ صنعت تجنیس. شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آ جائیں اور دونوں کی معنی الگ ہو، جیسے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کے بعد کیا پڑھے گی؟ اشتقاق، جب کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ آ جائیں جو ایک ہی لفظ سے بنے ہوئے، ایک لفظ سے کئی لفظ جو بن جاتے ہیں تو اور ایک شعر میں استعمال ہو جاتے ہیں، تو اس شعر میں صنعت اشتقاق کا استعمال کیا جاتا ہے، ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تنسیق الصفات ہو گیا، کلام میں ایسے لفظ لانا جیسے کسی شخص کی ایک کے بعد دیگر خوبیاں بیان کی جا سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہم نے پڑھا؟ سیاقت الاعداد. وہ صنعت ہے جس میں شاعر گنتی یا عدد کا کوئی گنتی لے کر آ جاتا ہے، کوئی 4 5 6 420 360 الگ چیزیں لے کر آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سیاقت الاعداد ہو جائے گا. اس کے بعد محملہ پڑھا. محملہ میں نقطہ جس شعر میں نہیں رہتا ہے. آپ کوئی بھی شعر دیکھیں تو یہ تو آپ سب سے ایزی ہم کو یہی لگ رہا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور اپنے آپ ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کا آسرا اس میں نقطہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیر منقوطہ ہے، یہ صنعت محملہ ہے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے صنائع معنوی. صنائع معنوی میں پہلا کیا ہے؟ تضاد ہے. پہلا والا تضاد. تضاد میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد میں ایک دوسرے کی ضد میں ہونا، جیسے آسمان زمین، دن رات. ٹھیک ہے. لڑکی لڑکا، ہے نا، ایسے تضاد میں ہونا. تو شعر میں جب کوئی چیز ایسی آ جائے کہ پہلے والے شعر میں دوسرے والے شعر میں مطلب 2 چیز طرف آس پاس ہو جائے کہ ہاں زمین ہو گئی، پھر آسمان ہو گیا، اس کے بعد رات ہو گئی، دن ہو گیا، یہ سب چیزیں جس شعر میں آ جائیں تو آپ جان جائیے کہ حسن تضاد کا استعمال کیا گیا ہے. تضاد اب متضاد سے بنا ہے، جس کو ضد میں رہنا بھی بولتے ہیں. صنعت ایام دوسرا شروع ہو جا رہا ہے. وہم میں ڈالنا اس کو بھی بولتے ہیں. شعر میں ایسے لفظ لانا جس کے 2 معنی ہوں، ایک قریب کے ایک بعید کے، لیکن شاعر ہمیشہ بعید کے معنی کو ہی سمجھے. اس کے بعد کیا ہے کہ صنائع معنوی، مرات النظیر. صنائع معنوی میں تیسرے نمبر پر مرات النظیر ہے. شعر میں چند ایسے الفاظ کا لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، جو آپس میں سملیرٹی رکھتے ہیں، برابری کا مقام
رکھتے ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ حسن تعلیل، شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بتائی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ کوئی اور وجہ ہو، جیسے پیاسی جو تھی سپاہی خدا تین رات کی ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجود فرات کی۔ حسن تعلیل میں شعر کی جو وجہ بتائی جائے وہ نہ ہو، حقیقت میں کوئی اور اس کی وجہ ہو۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا ہے کہ تجاہل عارفانہ میں جان بوجھ کر انجان بننا، کچھ ایسے لفظ کا لانا جو شاعر جان بوجھ کر انجان بننے کے لیے بن رہا ہو اور شعر کی خوبصورتی بڑھا رہا ہو۔ اس کے بعد کیا دیکھا، صنعت طلبی، کوئی مذہبی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، کوئی آپ مذہب کا کوئی بھی شعر دیکھ لیجئے، آپ اپنے آپ سمجھ جائیے کہ وہ صنعت طلبی کا استعمال اس میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مبالغہ میں شعر میں کسی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر کرنا جو ممکن نہ ہو یا ناممکن چیزوں کو اپنے شعر میں بیان کرنا ہی صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت، خدا حافظ۔